अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस साल नौ बहुत बहुत मुबारक। आज 2022 का पहला दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुबारक हो। जो अफराद और जो अक़वाम आने वाले दिनों और सालों की मनसूबा बंदी करती हैं और गैर सालों पे खुद एहतसाबी करती हैं, उन्हीं में ज़िंदगी की रमक बाकी होती है। पाकिस्तान के लिए 2021 समाजी और सियासी लिहाज से कैसा रहा और 2022 में पाकिस्तान की सियासत, मईशत, समाज और सबसे बढ़कर डायरेक्शन, समत कैसी रहेगी, इसी पर तज्जिया हासिल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे हसन निसार साहिब से, जिनकी समाज और सियासत पर गहरी नज़र है। 2021 ने हसन निसार साहिब के काले अक़वाल में कितना इजाफा किया और 2022 के काले सफ़ेद कौल क्या होंगे। आज का प्रोग्राम इन्हीं के गिर्द होगा, क्योंकि हसन साहिब बढ़ती आबादी जैसे मसले पर सबसे ज़्यादा हसास हैं, जिस मौजू पर बाकी अहले कलम लिखने से कतराते हैं, और हसन निसार साहिब इसी आबादी में बेलगाम इजाफे को करीबन तमाम ही मसाइल की जड़ समझते हैं। आगाज़ करेंगे हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वालेकुम सलाम, नया साल मुबारक हो आपको भी, आपके चैनल को भी। बहुत शुक्रिया सर। सर, सियासत बहुत ही गर्मा गर्म है पाकिस्तान में और बस कौन सा दिन होता है नहीं रहती है। 2022 को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये प्रिडिक्शन की जा रही है, बात की जा रही है, तज्जिए दिए जा रहे हैं कि इंतखाबात का साल होगा। आप क्या समझते हैं, इमरान खान अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे? देखें आयशा, सियासत कब गर्म नहीं रही, जब तक इस मुल्क में सियासत ठंडी नहीं पड़ेगी अवाम ठंडे रहेंगे, वो फ्रीजर में लगे रहेंगे। और वो जो कहते हैं ना कि मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं, मुनीर न्याजी साहब ने लिखा था। तो एक और अनदर इलेक्शन तो क्या हो जाएगा, अभी पेट नहीं भरा हम लोगों का इन इलेक्शन से। मैं तो इस डेमोक्रेसी के, मैं तो हक में ही नहीं हूं। जहां जहालत और गुर्बत अपने अरूज पे हो, वहां डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकती। ये ऐसे ही है कि हम इंतजार शुरू कर दें कि अलमास बॉबी कहाँ अल्लाह चांद सा बेटा अता फरमाएगा। ये नहीं होता। हर चीज के कुछ लवाजमात होते हैं। गाड़ी पेट्रोल के बगैर कैसे चलेगी? इस मुल्क में गुर्बत मतलब जिस बंदे के सर पे छत अपनी नहीं, पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसके पास तहफ्फुज नहीं, जिसके पास अगले वक्त का खाना नहीं, जिसके बच्चों के पास कोई मुलाजमत नहीं पढ़ने के बावजूद, उसका वोट कैसे अपना हो सकता है? उसकी राय कैसी? मेरा कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो राय मेरी मेरे पास कैसे हो सकती है? जस्ट अनदर इलेक्शन। कौन से मतलब पहले कौन सी तोपें आपने चला ली हैं जो एक और इलेक्शन करा लेगा? बहरहाल इस मुल्क हसन साहब, मगर दुनिया भर में जमहूरियत डिलीवर कर रही है। हमने 32-34 साल आमरीत का भी तजुर्बा कर लिया, फिर क्या मतलब 70 साल बाद वे फॉरवर्ड ही नहीं है हमारे पास कोई? भाई आप कह रहे हो ना कि दुनिया भर में जमहूरियत डिलीवर कर रही है, इंडिया में कर रही है। वो सिंबल है जमहूरियत का, सबसे बड़ी जमहूरिया फलाना डमकाना महज़ब मुल्कों में कर रही है। और ये इंग्लैंड जो मां है जमहूरियत की, उसमें इट वॉज अ फेस्ड आउट प्लान। औरतों को कब मिली वहां आजादी वोट देने की? तो ये इस तरह नहीं है। हम तो नाबालिग कौमें हैं, अभी तो हम पंघूड़े से बाहर नहीं आए। अजीबो गरीब तरह के इनके मसाइल हैं, नॉन इश्यूज इनके इश्यूज हैं। ऐसी ऐसी इलॉजिकल बात करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये पॉलिटिशियन बोल रहा है। इनके पास ब्लेम गेम के, पॉइंट स्कोरिंग के, एक दूसरे को जुगते मारने के। मैं तो कहता हूं मज़ाहिया प्रोग्राम जितने लोग कर रहे हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए, कॉमेडी शोज वगैरह, उसमें इनको एंगेज करें। एक तो ये रिश्ते हलाल कमा सकेंगे। बेहतरीन शो के लिए बंदा किस जमात से मिल सकता है फिर? जी मैंने कहा बेहतरीन बंदा किस जमात से मिल सकता है इस एंटरटेनमेंट शो के लिए? नहीं, बंदा देखें, बंदा आपने इंपोर्ट तो करना नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने ये जुमला लिखा, उसके बाद अब को लोग कहने लगे हैं, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हालांकि शर्म भी नहीं आती, आई वॉज द फर्स्ट वन इन दिस कंट्री टू राइट कि पाकिस्तान का मसला इक्तिसादियात का नहीं है। पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम बर्बाद शुदा अखलाकियात का है।
اور اگر اس ملک کی اقتصادیات عائشہ اس حد تک برباد ہوئی، اس کے پیچھے بھی تباہ حال اخلاقیات، پیٹ ہی نہیں بھرے ان لوگوں کے. یعنی وہ جو کہتے عمرو عیار کی زنبیل کی طرح ان کے اندر جتنا جاتا ہے اتنا ہی ان کا معدہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ ملک بھگت رہا ہے اب بے شمار قسم کی سزائیں. بنیادی طور پہ کرائسس ہے آپ کے پاس اخلاقیات کا. اور جو آپ ڈیموکریسی کہہ رہے ہو یہ تو شام ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں اس ملک کے 95% عوام کی کتنی نمائندگی ہے کسی بھی اسمبلی میں، ویدر اٹ از پروونشل اور آپ کی کوئی جو قومی اسمبلی ہے. بالکل نمائندگی نہیں ہے. کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں، کتنے سائنٹسٹ ہیں. کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ریٹائرڈ پرنسپل، کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاں کٹم خاں خال کہیں آپ کو نظر آئے گا؟ وہ بھی جماندرو پولیٹیشین ہوتا ہے. حسن صاحب ویلڈ پوائنٹ ہے، بٹ سیاست کی طرف لوگ جانا ہی نہیں نہ چاہتے. وہ سیاست کا رخ ہی نہیں کر رہے. سیاست جس جگہ پر آ گئی ہے وہ لڑ ہی نہیں سکتے الیکشن. اس کی وجہ ہے نہیں، وہ لڑ ہی نہیں سکتے. مثلا میں لڑ سکتا ہوں، چلو میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں لڑ بھی سکتا ہوں، ووٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کوئی اس طرح کا پرپوز کرے گا میں اس کو جھاڑ کے گھر سے نکال دوں گا. وجہ ہے میں پاگل ہوں. ان کا رزق حلال کتنا ہے. ایک ایون فیڈرل منسٹر اینڈ فار دیٹ میٹر دا پرائم منسٹر. میں پاگل ہوں. میں بھوکا ننگا پھرتا اور الیکشن کیمپینیں کروں، ہر بندے کے کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤں، کسی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاؤں، جھوٹ بولوں، سبز باغ دکھاؤں، ذات برادری بیچوں، مسلک بیچوں، ضمیر سارا کچھ کرا کے میں بن جاؤں ایم این اے. اچھا جی میں بن گیا وزیر. مجھے بتاؤ باٹم لائن کیا ہے سوائے حرام کے؟ باقی کیا ہے؟ کیوں؟ وائی شوڈ آئی؟ ویری ٹرو. یہ سارے کے سارے عیدی ہیں. سنیں، یہ سارے کے سارے عائشہ عیدی ہیں. گفتگو کی حد تک خدمت کرنے آئے. وہ پاکستان کو اتنے عیدی موجود ہیں. نیشنل اسمبلی بھری پڑی عیدیوں سے، سینٹ بھرا پڑا، پروونشل اسمبلی بھری پڑی. اتنے عیدی اور اتنی پھٹکار، بندوں کو روٹی نہیں مل رہی. وہ میں نے کہا تم نے گیس کے لیے رو رہے ہو. میں ابھی پروگرام گیا، میں نے کہا گیس کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ گیس آ بھی جائے گی تو تم ہنڈیا میں کیا چڑھاؤ گے؟ فضول قسم کے نان ایشوز بندے، دے ڈونٹ مین اینی تھنگ. آئین آپ کا، میرے ساتھ جس کا کو فن خان کا دل کرتا ہے آئین سامنے رکھ لیتے ہیں، کیمرہ سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں. تم کہتے ہو آئین شکن ہے جی، ڈکٹیٹرشپ آئی فلانا. وہ جتنی آئین شکنی تم کرتے ہو اس ملک میں ہے کیا جو آئین کے بالکل عین مطابق ہو؟ آج وہ سزا ملی ہے کسی پتہ نہیں حیا یا کوئی اس طرح کی خاتون تھی، کوئی یہ یو اے ای کے کسی حکمران کی اہلیہ تھیں، وہ چلی گئی انگلینڈ میں کیس، انہوں نے آج کو فائن شائن ٹھوک دیا. اور میں نے کہا اس میں پیسہ از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ود ان منتھس فیصلہ آ گیا. یہاں چند سال پہلے ایک سپریم کورٹ کے شاید جج تھے، وہ رو پڑے تھے عدالت میں. پوتا سامنے کھڑا تھا، جس بندے نے کیس کیا تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا، پوتے کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، تو وہ عدالت میں جج صاحب رو پڑے تھے. تو یہ نہ کو سر ہے نہ پیر ہے، بیسک ایشوز کی طرف آتا کوئی نہیں. پرائمری ایجوکیشن گھٹیا ترین، بچہ پرائمری کی سطح تک پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو کوئی تھے وہ یونانی کوئی اسکالر، پتہ نہیں ارسطاٹل کا ہے یا سوکریٹیز کا، مجھے یاد نہیں، وہ کہتا تھا کہ گیو می دا فرسٹ فیو ایئرز آف اے چائلڈ، اور اپنی پسند کا بندہ مجھ سے لے لو. پرائمری ایجوکیشن تباہ، پاپولیشن مینجمنٹ زیرو. 71 میں مشرقی پاکستان کی جب وہ علیحدہ ہوئے ہیں 6 کروڑ 50 لاکھ آبادی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں کی اب وہی یار خدا کا خوف کرو، مغربی پاکستان کی تھی 5 کروڑ 8 لاکھ، وہ ہم سے زیادہ تھے. آج یہاں 22 کروڑ، وہاں 16 کروڑ بھی آگے چلے گئے. ان کی پر کیپٹا انکم ہے $2,554، یہاں ہے $1,543. وہ خدا کا خوف کرو.
پتہ ہی نہیں ہے ان کو کرنا کیا ہے. حسن نثار صاحب، آپ یہ گزشتہ 3.5 سال بہت امید تھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ عوام کو بہت امید تھی، لوگوں کو بہت امید تھی، بہت سے خواب بھی دیکھے. آپ خود بھی 3.5 سال میں، ہم آپ کی سے بھی گفتگو بھی کرتے رہے، کبھی امیدی کبھی نا امیدی کی گفتگو. ان 3.5 سال کے بعد اب آپ کہاں کھڑے؟ کتنی آپ کہتے ہیں سبھی نان ایشوز میں پڑ جاتے ہیں، بیسک ایشوز کی سمجھ نہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو پتہ ہے بیسک ایشوز کیا ہیں، ہی نوز کہ کیسے 2 پاکستان سے 1 پاکستان بنانا ہے. وہ کہتے تھے میں جانتا ہوں غریب کو کیسے اوپر لانا ہے. آج آپ کا امید کا لیول کیا ہے جب یہ حکومت 3.5 سال مکمل کر چکی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ ہیں کتابی نصابی خوابی قسم کی باتیں. ہر جگہ چائنیز کا ایک محاورہ ہے، بڑا رومانس ہے نا آپ کا، شہد سے میٹھی ہے تو پہاڑوں سے اونچی ہے، فولاد سے پتہ نہیں کیا ہے. چائنیز کا ایک محاورہ ہے. جی جی بالکل. ہر شہر میں 1 سے زیادہ شہر آباد ہوتے ہیں، 2 نہیں 1 پاکستان، 2 نہیں 1 امریکہ، 2 نہیں 1 انگلینڈ. یہ ممکن ہے؟ آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے خود بھی لگے ہوئے ہو. میں نے کبھی عمران خان کی نیت پہ شک نہیں کیا. یہ ایک کارخانہ قدرت ہے. دیکھو ایک فلسفر کا قول ہے کہ پوری دنیا کا تمام دولت اکٹھی کر دو ایک جگہ پہ، سب کچھ چھین لو، اس کے بعد اس ساری ویلتھ کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دو. 6 مہینے کے بعد صورتحال پھر وہی ہوگی. ہیوز اور ہیو ناٹس. اسٹیٹ زیادہ سے زیادہ، پاکستان 2 نہیں 3 نہیں 4 رہیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کی بنیادی ضروریات زندگی وہی پرانا گھسا پٹا، روٹی کپڑا مکان علم علاج، ختم. یہ 5 چیزیں انشور کر دو بیسک. عام آدمی آپ سے چاند مانگتا بھی نہیں. حسن نثار صاحب، یہ 5 چیزوں کی طرف ڈائریکشن نظر آ رہی ہے ان کی ایفرٹس کی آپ کو؟ کچھ معاملات میں ہیں، کچھ معاملات میں نہیں ہیں، اور وہ کسی کو اکر بھی نہیں کر رہی باتیں. بس میں جو پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو کمپیریزن دیا ہے ویسٹ پاکستان کا، ان کی پر کیپٹا انکم، اپنی پر کیپٹا انکم کا. تو کیا یہ ہوائی بات ہے؟ جس بندے نے آج تک نہ ذکر نہ کیا ہو، جس حکومت نے کبھی پاپولیشن کا، میں نے کسی سنجیدہ ذمہ دار آدمی کے منہ سے میں نے نہیں یہ سنا. اور میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ 25 کروڑ ہیں، کل جب یہ 35-40 ہو گئے تو بندہ تو پہلے ہی بندے کو کھانا شروع ہو گیا ہے، تب کیا بنے گا؟ حسن صاحب، سنجیدگی کا تو ویسے یہ عالم ہے کہ گزشتہ برس کی مردم شماری کے بعد اب پھر مردم شماری ہونی ہے. وہ کب ہوگی؟ ہم ایک ہی بار خود کو صحیح طرح نہیں گن پا رہے، حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں. تو پھر وسائل پہنچانا بھی ممکن رہ گیا ہے. اب امکان بھی نہیں کہ وسائل پہنچائے جا سکیں گے نیچے تک. میرے اس سے تو نہ ہی کچھ پوچھو اس پہ. میں پوری زندگی بڑا ایک امید پرست آدمی رہا ہوں، لیکن ٹو ٹیل یو آنیسٹلی مجھے تو کوئی بہت بڑی جوہری بنیادی اگر تبدیلی نہیں آتی تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یہ فالس ہے، جھوٹا ہے. ذرا سرکاری ملازمین کے کبھی سیلری سٹرکچر پہ غور کرو. ہم ان کو رشوت خور حرام خور تو کہتے ہیں. مجھے بتاؤ ذرا پٹواری اپنی تنخواہ میں کیسے زندہ ہے، ایس ایچ او کیسے زندہ ہے؟ یہ بیسک فنکشنریز ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ گریڈ در گریڈ آگے جاتے جاؤ. مجھے بتا دو آپ، ریالٹی ہے اس میں. کوئی اچھے ڈیسنٹ سکول میں مجھے کو بچہ کوئی بندہ اپنا وہ 3 بچے پڑھا کے ان میں سے کسی کی تنخواہ میں دکھا دے، اللاجیکل ہے. کم سے کم ویج ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ کم از کم 1 تولہ سونا. یہ کب سب سے کم ہے 1 تولہ سونا، مجھے نہیں پتا کتنے کا ہے. تو یہ مطلب جھوٹ پہ. میرے ایک دوست ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسد گیلانی صاحب کے، لاہور سے، وہ ایم این اے رہے. ان کے بیٹے تھے فاروق گیلانی، از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. وہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس تھے یا جوائنٹ سیکرٹری، مجھے یاد نہیں. تو میں نے کہا یار فاروق، وہ کیا ملک کی اکانومی؟ وہ ہنس پڑا. اس نے کہا اس ملک کی کیا اکانومی؟ ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے، ختم. اداروں کا بھی یہی حال ہے. اب بالکل ہے. اس وقت اس نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس نے اتنا بل دینا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس نے اتنا بل دینا ہے، واجبات. ان کی بجلی کون کاٹے اب؟ تو بے تکا سا کام ہے سارا. آپ نے آج تک پولیس کا، میں بڑھا ہو گیا سنتے سنتے
کہ وہ تھانہ کلچر چینج وہ کدھر چینج؟ کوئی چیز گورے نے پولیس جس چیز کے لیے ویژولائز کی تھی آج بھی اسی چیز کے لیے، یہ حکومت کی حفاظت کے لیے ہے، پولیس عوام کے کو تو لینے دینا ہی کوئی نہیں۔ درست 2021 میں بھی عام آدمی کیا اچھا خاصا بندہ بھی پڑھا لکھا آدمی بھی تھانے جاتے ہوئے ڈرتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ حسن نثار صاحب، ہم تو سیاسی کی بجائے جس گفتگو میں آ گئے، آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ معاشرہ طبقاتی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی مستقل تقسیم کی جانب بڑھ رہا ہے، تو کیا ان وجوہات جو ابھی آپ کچھ بیان بھی کر رہے ہیں کسی طور اس گیپ کو برج کیا جا سکتا ہے، یا پھر میں وہی سوال رکھوں کہ ہم امکانات سے دور جاتے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت ہی دور جا چکے ہیں۔ بیسک بات اگر میں کروں گا تو آپ کو بھی اچھی نہیں لگے گی، اس ملک میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی، لوگ پہلے ہی مجھے تانا دیتے ہیں۔ میں تو اس شیم ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتا، میں تو پاکستان کے لیے ڈیموکریسی میں بھی بلیو نہیں کرتا۔ نام ہے آپ کا اسلامی جمہوریہ، اسلام میں تو ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے، اسلام کا تو فلسفہ ہی اور ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی عہدے اور منصب کے لیے پیش کرے وہ اس کے لیے سب سے برا، سب سے نااہل آدمی۔ تو کیا کانٹرڈکشن اٹھائے پھر رہے ہو آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کلیم ہم کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، آگے مغربی جمہوریت ہیں جس کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہو۔ چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، وقت کی بات ہے نا۔ حسن نثار صاحب، پھر جو وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کسی کلیئرٹی سے کرتے ہیں یا کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈ سے کرتے ہیں، کسی ویژن کے ساتھ کرتے ہیں یا صرف ایک تقریری نعرے یا بیان کی حد تک کرتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھو ریاست مدینہ کو ڈیفائن تو پہلے کر لو، پہلے سمجھ، مجھے نہیں پتا وہ کیوں کرتے ہیں، میری ڈیفینیشن ہے، اس کو جس کا دل کرتا ہے مجھے کریکٹ کر دے بھائی۔ آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں؟ سنیں پہلے بات سنیں آپ، ریاست مدینہ میں کیا وہاں کو تیل نکل آیا تھا، کوئی دودھ کی نہریں بہنے؟ قطعاً نہیں۔ حضور کے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک جنگ لڑی گئی جس کا عربی نام میرے زبان پہ نہیں چڑھتا، جنگ چیتھڑا۔ مسلمانوں کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، ٹرین غلط قسم کی تھی تو وہ پٹیاں لپیٹ کے، چیتھڑے ٹاکیاں لپیٹ کے گئے تھے۔ تو وہاں کیا تھا، مطلب اکنامک ٹرمز میں اگر بات کرو، حضرت بلال نے خود یہ بیان کیا ہے کہ کھجوریں ستو جو آؤ جاتے تھے تو حضور نا یہ سرپرائز وزٹ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بلال یہ کیوں رکھا ہوا ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ مطلب یہ اصل میں ریاست مدینہ کی عظمت، خوبصورتی، اس کا عالی شان ہونا ہے کہ انہوں نے عالی شان بندے پیدا کر دیے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی سربراہ، چونکہ وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے حضور، آخری پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ، اچھا دنیا کی تاریخ میں آپ مجھے بتا دو کوئی بندہ ایسا ہے جس نے 2 ڈھنگ کے بندے آگے پیدا کیے ہوں؟ خود بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آگے کیا تھا؟ حضور نے انبار لگا دیا، باقاعدہ کنکروں کو اٹھایا اور ان کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اور یہ تبدیلی آتی ہے انسانوں کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے۔ اب اگر کوئی گھامڑی ہوگا نا، اٹھ کے کہے گا کہ جی وہاں اس وقت ٹرین چلتی تھی یا کاریں ہوتی تھی، نہیں، اپنے عہد کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنا بڑا ایک ماڈل کریٹ کیا، کن لوگوں کو کیا بنا دیا، درست، گننے میں نہیں آتے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ بندے کیسے کوئی جادو کے زور پہ بن گئے؟ نہیں، لیڈرشپ تھی، ایک انوائرمنٹ کریٹ۔ ہمارا پورے ملک کا انوائرمنٹ جو ہے یہ پرو جھوٹ ہے، پرو بدی ہے، پرو لالچ ہے۔ ویسٹ میں جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے، یہاں سچ بولنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے نا، تبلیغ پہ تبلیغ آپ کر رہے ہو، کوئی تبدیلی آئی 74 سال میں؟ بد سے بدتر ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ صرف باتوں سے بات نہیں بنتی، آپ جب تک ایک انوائرمنٹ، اور یہ انسانوں کے لیے نہیں پودوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ درست، ہمارے فارم ہاؤس پہ اب میں نے بڑے شوق سے لگائے کینو کے پودے، آپ کی ہنسی نہ رکے، وہ یہ نہیں ہے ٹیبل ٹینس کے بال جتنا کینو لگتا ہے، سرگودے کا کینو دیکھ لو، چونکہ اس کا انوائرمنٹ ہے، یس، اس کی سوائل اس کو فیور کر رہی ہے، اس کا پانی اس کو فیور کر رہا ہے، وہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ اس کو فیور کر رہا ہے۔ تو یہ تو
اپلائی کرتا ہے. جانور دیکھ لو, سرکس میں ہم اندھے ہیں, ہاں ہماری تیسری آنکھ اندھی ہے, ہے. دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے. وہ سرکس میں آپ شیر ٹرین کر لیتے ہو, گھوڑا کر لیتے ہو, زیبرا کر لیتے ہو, بندر کر لیتے ہو, کتا کر لیتے ہو. رشین کا بھی آپ سرکس دیکھو تو دنگ رہ جاؤ. وہ گلیریوں سے بھی کام لے لیتے ہیں, بلیوں کتوں سے کام. ان کو تربیت, اب نہ یہاں تعلیم ہے نہ تربیت ہے. حسن نثار صاحب تعلیم و بہت ہی تربیت کے 3 سورسز. جی مکمل کر لیں. چلیں, ہاں آپ کرو بات. آپ نے بڑی ویلڈ پوائنٹ اس طرح سے رکھے کہ واپس سیاست کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. ابھی پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, ان کے پہلے یہی سیاست ہے. تجزیہ کیا ہے وہاں کا؟ پانی اور مٹی کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں کی عوام عدم اعتماد کر رہی ہے کیا خان صاحب کی حکومت پر؟ دیکھو آپ پتہ نہیں کیسے سوال. دیکھو یہ جو لوکل باڈیز ٹائپ ہے کھاتا, اس میں اور جنرل الیکشنز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے اندر افراتفری, ایک دوسرے کے گٹے کھینچنا, لیگ پولنگ, پیسہ, یہ سارا انتشار جو ہے وہ بچپن میں کہانی پڑھتے تھے کہ باپ نے مرتے ہوئے کہا کہ 6 سٹکس لے آؤ, لے آیا. اس نے کہا کہ ان کو باندھو, باندھ دیں, توڑو کے دکھاؤ, نہیں ٹوٹیں. پھر اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ علیحدہ علیحدہ کر کے توڑو, سب ٹوٹ گئیں. تو اس نے کہا بیٹا اکٹھے رہنا. یہ ایک دوسرے کے گٹے وہاں توڑ رہے ہیں. یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے جو عروج پہ ہے پی ٹی آئی کا. ادھر پھر پرفارمنس ہے, پھر مہنگائی ہے. دیر آر سو مینی فیکٹرز. بٹ میرے نہیں نزدیک کہ یہ کو بڑی توپ چلی ہے. چند بیسک کام ٹھیک کر لیں گے, واپس ہو جائے گا کام. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کا عمران خان کے ساتھ رومانس قائم ہے, ختم نہیں ہوا؟ کون کہتا ہے؟ آپ. نہیں, میں نے تو ایگزیکٹلی یہ جملہ تو استعمال نہیں کیا, چونکہ میں تو رومانس کا لفظ مطلب بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ نہیں ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں احمقانہ فیصلے کیے نا. ادھر بھی آپ نے ایک مدوسا بٹھا دیا ہوا ہے. پرویز خٹک ہوتا میں دیکھتا. مگر حسن نثار صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ کہا جاتا ہے بک سٹاپس ایٹ دا ٹاپ پہ جائے گی جہاں بھی جائے گی. اب جو بھی نتیجہ نکلے, آخر تو فیصلے عمران خان صاحب کے نا, گھر کے بڑے کے فیصلے ہوتے ہیں جس کے پیچھے سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور بڑا پھر ذمہ داری لیتا ہے اپنے فیصلوں کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. buck has to stop somewhere. You are absolutely right. تو یہ سارے گناہ جو ہیں میں عمران کے ہی کھاتے میں ڈال رہا ہوں. مطلب پھر سی ایم صاحب تو بیچارے بے قصور ہوئے. سی ایم کے پی کے تو پھر بے قصور ہے نا. ان کی سی ایم کے پی کے اگر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان کو دے دیا گیا. ایک نہیں یار, تھوڑی سی کوئی انسانوں میں بھی کوئی گریس ہمارے اندر تو خیر ہے ہی نہیں. آپ مجھے کہو یہ سکھ پروجیکٹ ہے یا شوگر مل ہے, چلا لو. تو میں اپنی تمام تر شفقت, پیار, محبت آپ کے لیے جو میرے دل میں ہے, تو میں کہوں گا کہ نہیں بیٹا, میں نہیں کر سکتا. میرا کام نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے زندگی میں. بے نظیر بھٹو ناراض ہو گئی تھی اس بات پہ کہ میں نے کہا جی میں ڈیلی جرنلزم کا بندہ نہیں ہوں, آپ مجھے مساوات کی ذمہ داری سونپ رہی ہیں, میں جانتا ہی نہیں ایک کام. تو شی ڈنٹ لائک اٹ. بجائے اس کے کوئی اپریشیٹ کرتی تو آنسو آ گئے کہ وہ کہا کرتے تھے بھٹو صاحب کے مساوات میرا تیسرا بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. درست. اور فائنلی مجھے پتا, وہ پھر مجھے سلمان تاثیر شہزاد جہانگیر بعد میں اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے مجھے فورس کیا. اس نے کہا یار تو اخبار تیرے سے نہیں چلتا, تو نہ چلانا, ہم نے اتنا پیسہ لگایا ہے اس میں, انک والے کے پیسے دینے, پیپر والے کے پیسے دینے, تنخواہیں اتنی اکٹھی, فلاں فلاں فلاں, یار یہ معاملات سیدھے کرتے, تو اخبار کو گولی مار. بھائی یہ اس طرح اہم ہی پکڑ کے آپ نے تو غلطی کی, بٹ اگین یو آر رائٹ. آئی ایم سوری آئی ویسٹڈ سم ٹائم. نہیں, آپ نے بات ٹھیک کی ہے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, حسن نثار صاحب کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. حسن نثار صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کلاس کیا ہے. تو کیا مولانا صاحب کا جو 2018 کے بعد موقف تھا کہ ان کا ڈیو شیئر نہیں ملا, کچھ غلط ہوا ہے, کچھ چیزیں مینج کی گئی ہیں, تو وہ کیا درست لگتا ہے اس بلدیاتی انتخاب کے بعد؟ سبحان اللہ, یہ تو عادی ہیں.
عادی مجرم کو گریس ہی نہیں ہے. عمران نے تو کم سے کم شکست تسلیم کی ہے اور کہا ہے ہم نے جک ماری ہے, ہم نے بے وقوفیاں کی ہیں, اس کی سزا ملی ہے. اس نے تو بڑا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں پالیٹکس میں. اب اگر میں بوتھا اٹھا کے یہ بات کر دوں کہ مولانا کو آپ کے حق میں تو نہیں کوئی ڈنڈی ماری گئی, پھر یا فرشتے آ کے گواہی دیں گے. یہ کلچر ہے ہمارا, درست. دھاندلی دھاندلی دھاندلی. کیا ہوگا؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے نا جی. اب پوچھا بھی ہے کسی وزیر نے, مجھے نام نہیں یاد رہا اس کا, کہ جی آپ سلیکٹڈ ہو اب کہ الیکٹڈ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے. بار جیتنی ہوتی ہے, بیٹلز ماڑی موٹی بیچ میں اونچ نیچ آ جاتی ہے. یہ دیکھیں کرکٹ کا جو اونلی ورلڈ کپ, مجھے تو نہ کرکٹ سے دلچسپی ہے نہ ورلڈ کپ سے کوئی دلچسپی, قطعاً نہیں. میرا بس چلو میں ویسے ہی بین کر دوں. میں مثال دے رہا ہوں کہ آخری وقت تک جو میں نے لوگوں سے سنا سمجھا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پلیئر کتنے ہوتے ہیں, کہ بھئی اٹ از امپاسبل جی, گئے لوگ یکدم سڈنلی پتہ لگا ٹیبلز ور ٹرنڈ ان دی اینڈ. تو ابھی انتظار کر لیں, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا سر, ایک اور انتظار بھی بہت رہا ہے اس ملک کی سیاست میں. نون لیگ کے کچھ ارکان بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگلے انتخاب میں شہباز شریف جو نون لیگ کے صدر ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. مریم نواز کے قریبی جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. شہباز صاحب نے کافی انتظار کیا ہے ویسے یہ پریمیئر شپ کے لیے, بہت بار آفر بھی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی وہ لک اب کی بار کام کرے گی اور وہ پرائم منسٹر پاکستان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا, چونکہ اٹ از اے فیملی افیئر. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, تو ہاؤ کین آئی سے دیٹ. لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے. دیکھو ابھی تک مریم, اچھا شی از اے کراؤڈ پولر, تو کراؤڈ پولر کیا ہوتا ہے؟ شی از ناٹ میچور, شی از ناٹ بیلنسڈ. ان کا ایجوکیشنل لوگوں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھے نہیں پتا. ان کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہے, وہ تحمل, وہ تجمل, وہ بردباری, وہ متانت جو ہونی چاہیے نہیں. اچھا 1001 الزام ہو, ابھی تک تو الزام ہے نا شہباز شریف پہ. اس کی گورننس کے بارے میں کوئی بندہ بات کر سکتا ہے؟ اور بندہ جب اتنا کچھ کرتا ہے, ان میں چند فیصلے غلط ہوتے ہیں, میں نے خود اپوز کیا ہوا ہے بہت. اور میں نے کہا سڑکوں پہ سڑکیں بنائے جا رہے ہیں, سڑکوں پہ چلنے کی تمیز سکھاؤ پہلے. یہ اورنج ٹرین وغیرہ میں ریڈیکیول کرتا تھا, آئی ڈونٹ ایگری ود ہم, بٹ ہی واز کانسٹنٹلی, مطلب مسلسل وہ بندہ ڈیلیور کر رہا تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی اس بندے نے جب بدلا, لوگ حیران رہ گئے, آپ شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ میرا شہباز شریف کے ساتھ کوئی آبائی جھگڑا ہے؟ بہت زبردست انیشیٹو ہے. جتنا پنجاب فوڈ اتھارٹی کو میں نے پروموٹ کیا, کسی کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی بات. پھر یہ جو بس سروس وغیرہ شروع کیا, آئی واز اگینسٹ اٹ. یہ جو میٹرو یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ انڈر گراؤنڈ ہونی چاہیے تھی, یہ شو شاہ کے لیے. یعنی وہ دودھ بھی دیا تو مینگنے ڈال کے دیا, یہ وہ. بٹ ڈیفینیٹلی ایک ورکہولک آدمی ہے, کوئی شک نہیں, کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تجربہ ہے. اب آپ کہتے ہو یہ اناڑی ہیں. اچھا, اور تم ان اناڑیوں کو اناڑی ترین سے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہو. سبحان اللہ ہے. اور مجھے تو نہیں پتا بی بی مریم کو چپاتی بھی بنانی آتی ہے کہ نہیں. عمران خان تو ان مانوں میں اناڑی نہیں تھا, کرکٹ سے لے کے شوکت خانم اور نمل تک اس بندے نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. اس کا تو ایکسپوئر تھا گلوبل لیول کا, ایک خاص حوالے سے. یہ نہیں کہ میں بنتے فلاں ہوں یا میں ابن فلاں ہوں, نو, اپنے زور پہ. تو کہہ رہے اناڑی, اچھا بھی تم اناڑی ترین لے آؤ. حسن نثار صاحب, ایک اور بھی پوائنٹ ہے نون لیگ کے اندر, ایک واضح تقسیم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک سیاسی تجربہ اور لکھتے بھی رہے, آپ اس جماعت پہ بھی, نواز شریف کو بھی جانتے ہیں. ایک واضح تقسیم ہے مفاہمت مزاحمت کو لے کر. دو فرنٹ رن ہو رہے ہیں ایٹ اے ٹائم, اور جو نواز شریف صاحب ہیں قائد ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. یہ ارادتاً نون لیگ سے رن ہوتا ہے یا یہ کوئی بڑا سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے کسی وقت میں نون لیگ کے لیے؟ یہ تو جو ان لوگوں کو جانتا ہوگا وہی بتا سکتا ہے, میں تو نہیں. لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے, سیاست کا لغوی مطلب آپ ڈکشنری اٹھاؤ اور دیکھ لو. یہ مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار, یہ فارچون ہنٹرز کا کام ہے, یہ مطلب یہ گبر سنگھ کا کام ہے. کتنے آدمی تھے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ پالیٹکس ہے.
سیاست نہیں ہے اس چیز کا نام. سیاست بہت تحمل مانگتی ہے, بہت. آپ کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. دنیا کی کون سی جنگ ہے مجھے بتائیں, بایزید یلدرم اور تیمور کا میچ پڑا, یلدرم لاسٹ, واٹ ہیپنڈ؟ ایک چھوٹا سا گیپ آیا, اس کے بعد اس کے اگلوں کے ساتھ اس کا ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے یار تم چلاؤ. سر پھر آپ کہتے ہیں سیاست تحمل مانگتی ہے. پاکستان میں بہترین سیاست کون کر رہا ہے؟ کوئی جماعت, کوئی لیڈر جو آپ کو لگتا ہے واقعی سیاست کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑا شاید آپ کو آڈ لگے. مطلب بڑا تحمل, بردباری اور وزڈم ہے چودھری شجاعت میں. وہ ایک جملے میں ایسی بات وہ بندہ کر دیتا ہے کہ جو سوچنے والے اہل فکر ہیں وہ ہل جاتے ہیں. ان کا ایک جملہ جس کو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں کچھ لوگ احمق ہیں, مٹی پاؤ, اور دیٹ از دی اینڈ. مٹی پاؤ مطلب کیا ہے؟ بس یار پیار محبت سے بیٹھ کے اس کو کنکلوڈ کرو. سر ہمیں جب ان لوگوں کو جدے بھیجا گیا, جب جدے بھیجا گیا تو چودھری شجاعت کا مجھے آج تک جملہ یاد ہے, وہ خود چاہے بھول گئے ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ملک کو ماسی کا بیڑا سمجھ لیا. اب ماسی کے بیڑے میں آپ جو مرضی کرتے رہو, ماسی کچھ نہیں کہے گی. ماں تو پھر ایک چپت لگا دے گی, ماسی بیچاری وہ بھی نہیں کرتی. منمانیاں کرنی, دلتیاں جھاڑنی, یہ کرنا وہ کرنا. تو ایک وزڈم اور ایک مطلب ایک دھیما, ایک دھیرا, یہ بڑا عجیب کام ہے. درست. گہرائی چاہیے. سر آپ کو ایک چشمے کی طرح نہیں پھدکنا چاہیے, آپ کو ایک سمندر کی طرح بہیو کرنا چاہیے. اگر آپ نے, پاکستان از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو رن, اٹس ناٹ اے گورنبل کنٹری. اور آپ ایک مطلب کراؤڈ پولر کا تو چھوڑو باپ, میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا. کراؤڈ پول کر کے میں آپ کو ایسا دکھاتا ہوں کہ آپ کو آج سمجھ جائے گی. سر قافلے کی بات کر لیتی ہوں. بطور اتحادی موجود ہیں اور شراکت اقتدار میں ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, چاہے ایم کیو میں. یہ قافلے بٹ تنقید بھی بہت کرتے ہیں حکومت پر کہ مستقبل میں بھی ساتھ نظر آ سکتے ہیں. سر قاف لیگ اور ایم کیو ایم کون؟ بالکل. سیاست میں تو آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتے, قطعاً نہیں کرتے. میں نے ایک زمانے میں پریڈکٹ کیا, لوگوں نے بڑا مذاق, میں نے کہا وہ وقت دور نہیں جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو ایک ٹرک پہ کھڑا ہو کے بحالی جمہوریت کی تحریک چلانی پڑے. لوگوں نے بڑی دندیاں نکالی. جب یہ ہوا تو لوگوں نے فون کر کر کے مجھے کہا کہ ہم تو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے لیکن یہ تو ہو گیا حسن صاحب. تو میں نے کہا یہ لاجیکل تھا, تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے نظر آ رہا تھا. پھر وہ بی جدے بھی پہنچ گئی جو اس کو نوازو کہتی تھی. وہ اس کو کہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا خون دیکھ کے خون کھولتا ہے, اور پتہ نہیں کیسی کیسی گندی زبان بھی انہوں نے استعمال کی بی کے لیے. پھر بیٹھ گئے. تو سیاست تھوڑا سا اگر آپ امیر معاویہ کے بارے میں پڑھ لو, ان کے جملے سبحان اللہ سمجھ آ جاتی ہے. پالیٹکس ہوتا کہتے کس کو ہیں؟ یہ پالیٹکس نہیں ہے کہ یہ پیٹی قسم کے گینگسٹرز ہیں. حسن نثار صاحب, مستقبل میں آپ جس طرح کی ایک ماضی کی نواز شریف اور بے نظیر کے ساتھ اکٹھا ہونے کی بات کریں, مستقبل میں کسی وقت آپ کو عمران خان صاحب, نواز شریف یعنی کہ نون لیگ کے کسی لیڈر, یا پھر زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کے ساتھ ایسی کسی جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں دیکھتے ہیں کہ اکٹھے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. آپ کو بہت فار فیش لگے گا, اور میری یہ بد دعا ہے, دعا نہیں کہہ رہا میں, سوکھی ریت نچوڑ رہا ہے یہ ملک. اس ملک میں کم از کم نان سٹاپ 15 سال فیزڈ آؤٹ پلان اناؤنس کیا جائے کہ پہلے 5 سال میں یہ, دوسرے میں یہ, تیسرے میں یہ. اس سے پہلے کمریں کس لو. سر وہ کون اناؤنس کرے گا؟ یہ عمران خان صاحب کا بھی تو سنا کہ کوئی 10 سالہ پلان تھا, یہ بھی تو بہت سی تھیوریز باہر آئی ہیں. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں تو اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی واقعی if somebody means it. ادروائز ان حالات میں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے علینا معجزہ بھی نہیں ہو سکتا. I refuse to believe.
وہ جمعہ 8 دن ہو گئے یار چائنا کو, کل تک بھوکے مر رہے تھے, سدھے ہو گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں اینٹ بج گئی تھی, جاپنیز کا کوئی حال ہی نہیں رہ گیا تھا, مرائل بھی ڈاؤن فلانا. ان نیرلی 40 ایئرس انہوں نے امریکہ کو مقروض کر کے دکھا دیا. آٹو موبائل پوری انہوں نے, امریکہ کی آٹو موبائل کو جو انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا رب آف کرنا, تو قومیں اس طرح بنتی ہیں. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. یہ عجیب سی قوم ہے, 74 سال ہو گئے آوے جاوے. اس کی وجہ ہے نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے, اگلے وقت کی روٹی پہ نظر ہے. سر یہ جو آپ نے آوے جاوے کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں دیکھتے ہیں کوئی کم بیک کرے گی؟ زرداری صاحب کوئی فارمولوں کی بات کر رہے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کیا ہے, فارمولا دیں. میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے اسے بھیجو پھر فارمولا دیں گے. کوئی ہے سپیس؟ نہیں, دیکھیں ایک منٹ نا. دیکھیں فارمولا تو بھٹو صاحب نے بھی دیا تھا, فارمولا پہ بی بی نے بھی دیا تھا, فارمولا نواز شریف نے بھی, خود زرداری سے. تو کیا نکلا بیچ میں سے؟ اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنڈ؟ یہ فارمولے چھوڑو آپ, اس سے نہیں ہونا. پاکستان کو بنیادی اور جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اب وہ کہ وہ کوئی کرے بہت بڑا کام ہے, وہ کسی گٹھ مٹھیے کا کام تو ہے نہیں, یہ کسی بونے کا کام نہیں ہے. تو سر جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ ہم نے کہیں سے لانا تھوڑی. حسن صاحب جو کچھ اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی آگے چل سکتے ہیں, امپورٹ تو کرنے سے رہ کسی جو کو. کچھ اویلیبل ہے نہیں, تو جو کچھ اویلیبل ہے اس کے ساتھ گزارا کرو ہنس کھیل کے. بھوک ہے, ننگ ہے, جہالت ہے, لوٹ مار ہے. پی ڈی ایم ایک بار پھر عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے, پھر چیئرمین سینٹ, ایسے ہی نعرے لگا رہے ہیں. کھیلتے رہے ان کھلونے سے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا عدم اعتماد ہو بھی گئی, چور کی جگہ ڈاکو آ گیا, ڈاکو کی جگہ ٹھگ آ گیا, ٹھگ کی جگہ جیب کترا آ گیا, تو کیا ہے یہ؟ لگے رہو, کر کے دیکھ نہیں لیا سارا کچھ, اب بھی نہیں سمجھ آئی. اگر نہیں آ رہی, پاکستان میں تو جو نام لے ڈیموکریسی کا, اس کو تو فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کرو. کیا باتیں کر رہے ہیں. اور گولیوں کا خرچہ بھی اس کے ورثاء سے وصول کرو. سر خرچے کی بات کی ہے, 15 سال آئن کٹ اینڈ ڈراپ. آپ کی نظر سے جسٹس وجیہ الدین کا بیان, آپ نے خرچے کی بات کی ہے, آپ کی نظر سے جسٹس وجیہ الدین کا بیان گزرا ہوگا. آپ بھی عمران خان صاحب کو بہت پرانا جانتے ہیں, کیا واقعی ان کا کچن اور خرچہ اور لوگ چلاتے ہیں؟ اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا ہلکا, میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں ان کو بہت اب بھی سمجھتا ہوں نستعلیق آدمی ہے, پتہ نہیں کس رو میں کیا سوچ کے کیا کہہ کے, یا پتہ نہیں پارٹی کے اخراجات کو عمران کے اخراجات کے ساتھ کنفیوز کر گیا. عمران جیسے بندے کے گھر کا خرچ 50 لاکھ, اور جس بندے نے کبھی کسی کو چائے نہ پوچھی ہو, اللہ معاف کرے, اس نے زندگی میں امریکن ایمبیسڈر آیا, اس کو ڈبی سی پکڑا دی کہ خود ہی کھول کے تو بسکٹ کھا لے. وہ خدا کا خوف کرو. میں اس کو جانتا مانتا نہیں, میرا وہ دوست نہیں, بٹ میں آئے ایٹ لیسٹ آئے شناسائی ہے, جان پہچان ہے, 500 بار میٹنگز اس کے گھر میں بھی ہوئی ہیں. یا اچھا اس بندے کو یہ کہنا, یہ تو جہالت کی آخری انتہا. ممکن ہے انہوں نے کنفیوز کر دیا ہو پارٹی کے اخراجات, یہ وہ, اس کے گھر کا خرچ اتنا کس بات کا, وہ اکیلا ہی رہا ہے موسٹلی. صحیح, بنی گالا میں جانے کے بعد تو موسٹلی اکیلا ہی رہا ہے. وہ 2-3 کمرے اس کے آپریشنل ہوتے ہوں گے, یہ وہ سارا. اچھا چلو کچھ کر بھی دیتا ہوگا. میں نے ایک پروگرام میں, اپنے ہی ایک پروگرام میں, میں نے کہا میں جب گھر سے ناراض ہو کے آیا تو ہم بڑا شہزادوں کی طرح ہاسٹل میں رہتے تھے. ہاسٹل فیز ختم ہو گیا, وہ جو بھی ہوا. میں جب آیا تو میرے دوست تو فصیل کی طرح میرے ساتھ کھڑے تھے. طارق سجاد جان مرحوم ہو گیا, شہزادہ ہمایوں سلطان ہو گیا, یہ سارے الحمدللہ. طارق کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سارے میرے گرد فصیل کی طرح. جب میں نے کیریئر شروع کیا, میں ایونیو اسٹوڈیو وغیرہ فلم کی کوریج کے لیے بھی جاتا تھا, میں ہر جگہ ہی گھس جاتا تھا. فلم بھی کرنی, ٹرانسلیشن بھی کرنی, شارٹ سٹوریز بھی لکھنی, یہ سارا انٹرویوز بھی کرنے پولیٹیکل. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بھوکے ننگے ہوتے ہیں فلم جرنلسٹ. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ہر روز ایک نئی گاڑی ہوتی, تو میرے پاس تو ذاتی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. میں تو گھر سے لڑ گیا, کبھی طارق کی گاڑی, کبھی ہمایوں کی گاڑی, کبھی ٹیٹو کی گاڑی, کبھی فلاں کی گاڑی. تو کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ہم نے بھی زندگی میں کیا ہے, خود میرے ساتھ ہوا ہے. اچھے دوست ہو تو آسانیاں رہتی ہیں. اگر کسی دوست, اور ایک اور بات وہ سن لیں ذرا, جی جی, شاید ہمارے کچھ 4 بچوں کو بات سمجھ آئے. جی جی, دیکھیں امین ہوتا ہے آدمی,
میرے بارے میں اگر کسی کو انفارمیشن ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے وہ ایکسیس دی ہے اس کو کہ وہ میرے گھر کا یا میرے اس کو، اس میں اتنا وقار ہونا چاہیے، اتنی گریس ہونی چاہیے. یہ ہلکا پن ہے. ٹھیک ہو میری اگر دوستی ہے کسی کے ساتھ، وہ 5 سال 2 سال 10 سال 20 سال رہتی ہے، ختم ہوتا ہے، تو دوستی کے یا تعلق کے اس زمانے کا میں امین ہوں. ٹھیک ہے. اگر میرا کو خاندان، میرا آگا پیچھا، میری تربیت ہے تو میں وہ خیانت ہے. میرے پاس اس کی ہر چیز جو اچھے تعلقات کے دنوں کی یادگار ہے وہ امانت ہے. درست. حسن یہ صاحب اولا پن ہے. بالکل کوئکلی مجھے 2 سوال آپ سے جواب چاہیے. ایک تو عمران خان حکومت مافیا کا بہت ذکر کرتی ہے، عمران خان اپوزیشن میں بھی مافیا کا بہت ذکر کرتے رہے. گزشتہ 3.5 سال میں یہ مافیا کو روک پائے، توڑ پائے، ٹوک پائے، یا وہی معاملات ہیں بلکہ اور آگے چلے گئے؟ مافیا کے اس کارٹل میں اضافہ ہوا اس ملک میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس میں عمران کا کیا قصور ہے؟ وہ مقدمے بنا سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، وہ عدلیہ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. ہمارے ہاں جیسے سلو موشن میں چلتا ہے سارا معاملہ، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. دیکھو یہ ہر بات کا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دینا، وہ اللہ معاف کرے، وہ کوئی فرعون تو نہیں، وہ کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے. 5000 جگہ پہ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کہیں اس کا چل جاتا ہے، کہیں نہیں چلتا. اور ایک اور بات، آپ ایک کام کرنا، آپ پروگرام سے فارغ ہو کے گھر جا کے ڈکشنری کھولو اور میفیا کا مطلب سمجھو. ٹھیک. یہ میفیاز بھی نہیں ہیں. میفیا جو لوگ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، میفیاز ان کو اپنی اولادوں، اپنے بچوں کی طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. درست. ایگریڈ. ان کی نسلوں کو نہیں کھاتے. یہ میفیاز نہیں ہیں. یہ خاص معنوں میں اگر دیکھا جائے تو بڑا باعزت لفظ ہے بھائی. صحیح. حسن صاحب آپ معیشت پہ بھی کچھ نظر رکھتے ہیں اور اچھا خاصا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، صرف مجھے اس کو بتا دیجیے گا کہ کتنا لاجیکل ہے یا وہ درست کیری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈالر کی کمی کے دباؤ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. عوام اس کو کیسے بائی کریں؟ دیکھو میری فارمل ایجوکیشن ہے ہی اکنامکس ہی. میں تو آپ لوگوں کے دھندے میں آ گیا بس، چونکہ مجھے شوق تھا لکھنے پڑھنے کا. اکانومی جو ہے، یہ ایک بات موٹی سی ذہن میں رکھنا، اکانومی نہ راتوں رات بنتی ہے تو نہ راتوں رات اجڑتی ہے، اور اس میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا. آپ نے بہت بڑی بات کر دی اور ایک چیز فٹ کی اس میں اتنے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا. سو اس پہ تو کامنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چالو سا ایک سٹیٹمنٹ ہے، دے دیا ہوگا تو کیا اس میں کیا برائی ہے؟ کسی نے پٹی پڑھا دی ہوگی، اس نے آگے چلا دی ہے. وہ کون سا اکانومسٹ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک فیکٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب آج گفتگو کرنے کے لیے. حسن نثار صاحب نے کھل کر بات کی کہ دراصل ملک کے مسائل اخلاقی ہیں، اخلاقی کرائسس ہے، آبادی کے مسائل ہیں، اور توجہ بنیادی مسائل کی جانب نہیں بلکہ غیر ضروری معاملات پر ہے. زیادہ تر فوکس باتوں اور بیانات تک ہے. اب اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.